अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी कायदे का सबक नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सबक नंबर 3 के बारे में सुनेंगे, इसको समझेंगे। क्या इस सबक के अंदर फरमाया गया है, कितने फीसद हम दुरुस्त पढ़ते हैं और कितने फीसद हम इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, ये सबक सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा। बड़ी तवज्जो के साथ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ इल्म के अंदर इजाफा जरूर होगा। मेरा नाम अबू सैद मोहम्मद अमजद रजा अत्तारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राज़े रजा। हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि वीडियो अच्छी है या इसके अंदर ये कमजोरी है, इंशाल्लाह उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर जो है वो नजर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, और आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन लेकर खुद भी दुरुस्त मखारज से कुरान पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन लेकर उनका भी कुरान दुरुस्त करवा सकते हैं। याद रखिए कुरान दुरुस्त करना जरूरी है, दुरुस्त मखारज से कुरान पढ़ना जरूरी है। और कोशिश कीजिएगा कि अच्छों के पास पढ़ें, ऐसों के पास पढ़ें जो आपको दुरुस्त मखारज से कुरान पढ़ाना भी जानते हैं, उनका खुद भी कुरान दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त कुरान पढ़ाना जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे ही लें, किसी से भी लें, लेकिन ये चूज कर लीजिए कि क्या उसको कुरान दुरुस्त आता है, वो वाकई ही कुरान दुरुस्त पढ़ाता है। ऐसे भी लोग हैं जो कुरान पढ़ा रहे हैं लेकिन वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां पैदा हो रही हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें दुरुस्त मखारज से ही कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाइए। तो आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 3 हरकत। अब हरकत क्या होती है? हरकत की जमा हरकत है। इस बात को दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। हरकत की जमा हरकत है। हरकत किसको कहते हैं? जबर, जेर, पेश। ये जबर भी हरकत है, जेर भी हरकत है और पेश भी हरकत है। ये तीनों का हरकत हरकत हरकत। और जब आपको पता है कि जमा के सीगे के अंदर बोलेंगे तो हम इसको हरकत बोलेंगे, हरकत नहीं। अगर कहीं जबर है तो हम बोलेंगे ये हरकत है, जबर वाली हरकत है, जेर वाली हरकत है, पेश वाली हरकत है, हरकत है। तो जब तीनों ही आ जाएंगे तो हम इसको हरकत बोलेंगे। एक हो तो हम हरकत कह सकते हैं, ठीक है। जबर और पेश हरफ के ऊपर होता है जबकि जेर हरफ के नीचे होता है। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन जो बड़े इस्लाम भाई इस्लाम बहनें वीडियो देख रहे हैं उनको बखूबी इल्म है कि ये जबर और ये पेश है तो ये हरफ के ऊपर आ रहा है और जेर हरफ के नीचे होता है। ये बखूबी पहले से ऑलरेडी आपको इल्म है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। दोबारा समझिए, जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, ठीक है। यानी हरकत वाला हरफ मुतहर्रिक। इसकी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इसको समझाने के लिए। मुतहर्रिक क्या होता है कि जैसे हमने पीछे सबक हमने पढ़े, ये देखें ये लेटर हमने पढ़े हैं, सबक नंबर 1, सबक नंबर 2। तो यहां पर देखें ऊपर हरकत नहीं है, इनके सिर्फ हम नेम लेंगे। खो, लाम, कौफ, फा, लाम, कौफ। सिर्फ हरकत नहीं पढ़ रहे क्योंकि इनके अंदर हरकत है ही नहीं है। जब हरकत नहीं है तो ये आगे बढ़े। हरकत जिस चीज के अंदर होती है वो चीज आगे बढ़ती है। जैसे इंसान के अंदर हरकत है, मूव कर सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, आगे बढ़ता है, हरकत है ना। और जिस चीज के अंदर हरकत नहीं है वो आगे बढ़ती नहीं है। फलती फूलती पौधे होते हैं, पौधों के अंदर हरकत होती है, मीन वो बढ़ते हैं। और देख लें जिसके ऊपर हरकत नहीं होती, मिसाल के तौर पर आप ले ईंट लगा लें, ये दीवार है, इसके अंदर हरकत नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी। पंखा है, हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। लैपटॉप है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं जो स्टिल हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, क्यों? उनके अंदर हरकत नहीं है। ऐसे ये लेटर हैं, ये हरकत नहीं कर सकते, यानी इनका तलफ्फुज आगे बढ़ता नहीं है। खौ बस सिंपल, ता ओनली। अब इसके ऊपर यहां पर इस सबक के ऊपर हमने यहां देखना है कि ये इन पर हरकत लगा दी गई। जब हरकत लगा दी हम इनको मुतहर्रिक कह सकते हैं कि ये मुतहर्रिक हो गए, हरकत वाले हो गए। अब इसके ये आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपस में के अंदर भी बाद औक़ात को वर्क कर रहे हो, अब यार इस काम मुतहर्रिक हो जाए, जल्दी से एक्टिव हो जाएं कि अपने काम के अंदर लग जाएं, ठीक है। तो ऐसे ही ये सबक जो है मुतहर्रिक कैसे बन जाता है, ये लेटर मुतहर्रिक बनते हैं जब इन पर हरकत आती है। जैसे ये देखे, मैंने कहा बा जबर बा। अब पहले था बा,
ओनली बा। अब इस पर जब मैंने हरकत पढ़ी, बा जबर बा, अब इसका आगे तलफ्फुज बना, आगे बढ़ा, मुतहर्रिक हो गया, ये हरकत वाला हो गया। ठीक है, तो जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन हो सके, कहीं पूछा जाए, टेस्ट दे रहे हो, मुतहर्रिक किसे कहते हैं, तो जिस हरफ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक, या जिस हरफ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं, मुतहर्रिक। एक ही बात पूछी जा रही है जी। आगे बढ़ते हैं। जबर मुंह और आवाज खोल कर, जबर मुंह और आवाज खोल कर अदा होता है। जैसे मैंने कहा हमजा जबर आ, तो मेरा मुंह ओपन हुआ, आ। बा जबर बा, ता जबर ता, जीम जबर जा। जब जबर पढ़कर मैं उसका तलफ्फुज आगे बनाता हूं, जो बनता है, तो वो जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन मुंह और आवाज मेरी ओपन होती है। ठीक है, यानी ऊपर को खुलता है, चौड़ा नहीं हो जाता, चौड़ाई की जानवी का बै जबर बे, बे इस तरह की अदायगी नहीं, तै जबर तै, मुंह चौड़ाई की जानब नहीं खुलता, बल्कि मुंह ओपन होता है, ऊपर नीचे खुलता है हमारा। बा जबर बा, ता जबर ता। तो पता चला जबर की जो प्रोनाउंसिएशन है, अदायगी है, वो मुंह और आवाज खोल कर अदा होती है। अब जेर, ये आवाज को नीचे गिराकर, जब जेर वाला लेटर हम अदा करेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसकी होगी, तो हमारी आवाज ऐसे महसूस हो रही होगी जैसे नीचे गिर रही है। जैसे बा जेर बी, नीचे को, ता जेर ती, सा जेर सी, नीचे महसूस, ये नहीं कि नीचे गिर रही है, कोई जमीन पर पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। नीचे गिरने से मुराद ये है, नीचे गिरा कर ऐसे लगता है कि जैसे पस्ती की जानब नीचे को जा रही है हमारी आवाज। जीम जेर जी, हा जेर ही, बा जेर बी। ठीक है, तो जेर आवाज नीचे गिरा कर, और पेश होंठों को गोल करके अदा करें। जब पेश को हम अदा करेंगे तो हमारे होंठ जो है ये राउंड शेप में आ जाएंगे। ठीक है, बा पेश बू, होंठ गोल करके, ता पेश तू, सा पेश सू, हा पेश हू, होंठ गोल हो। अगर आपके होंठ राउंड शेप में गोल ना हुए तो बाद औक़ात कुरान पढ़ते हुए पेश अदा करेंगे, लेकिन वहां से सुनने वाले को ऐसे महसूस हो रहा होगा जैसे जबर की अदायगी हुई है। ये कुरान पढ़ते हुए बहुत सारी जगह पर गलतियां सुनते सुनाते मुझे मालूम हुई हैं कि होंठ गोल ना होने की वजह, होंठों की गुलाई ना होने की वजह से वो जबर वाली कंडीशन आ जाती है, और वो सामने वाला कह रहा था मैंने पेश ही पढ़ा है, लेकिन सुनने वाले को लग रहा होता है जैसे जबर पढ़ दिया। ठीक है, तो इसको पेश की अदायगी यहां मश्क करके आपने इसको दुरुस्त करना है, ताकि कुरान पढ़ते हुए आपकी ये गलती ना आए। तो ये भी हमारा पॉइंट मुकम्मल हुआ। जबर मुंह और आवाज खोलकर, जेर आवाज नीचे गिराकर, पेश होंठों को गोल करके अदा करें। जी आगे। हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। अब ये चीज पढ़ ले, हरकत को मतलब कि जबर जेर पेश तीनों को पहले अलग अलग उन्होंने बताया कि जबर की अदायगी कैसे होगी, जेर की, पेश की। अब तीनों के बारे में बता रहा है कि जब तीनों को हम पढ़ेंगे तो इन तीनों में से किसी एक को भी स्ट्रेच नहीं करना, लंबा खींचना नहीं है। जैसे हम जो गलत पढ़ते हैं घरों के अंदर, जो पढ़ाया जाता है कई जगह, सब जगह पे नहीं, जो पढ़ाते हैं, बा जबर बा, ये क्या हुआ, बा जबर बा, देखिए मैंने स्ट्रेच कर दिया। बा जेर बी, ता पेश तू, सीन पेश सू, ये हरकत को स्ट्रेच किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है। लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है, ओनली बा जबर बा, बा बा। ठीक है, एज लाइक जैसे हम इंग्लिश बच्चों को सिखाते हैं ना, तो इंग्लिश की वो ABC जो होती है उसकी साउंड होती है कि ए की साउंड जिन्हें वो आ बा, ठीक है, सी की ख, ऐसे साउंड बनती है। ऐसे यहां पर बा के ऊपर अगर जबर है तो उसकी साउंड जो बनेगी वो इतनी है, बा, बा जबर बा, बा, ता, ती, तू, होंठ गोल करके, स्ट्रेच नहीं करना। लेकिन आगे कहते हैं बगैर झटका दिए। झटका मुराद कि इसको जब आपने शॉर्ट करना है,
اس کی پروننسیشن کرنی ہے تو ایسے نہیں شارٹ کر دینا اس کو. اب کھینچنے سے تو بچایا کہ با زبر با، یہ کھینچا اس کو بچایا آپ نے با زبر با، لیکن وہ شارٹ کرتے ہوئے آپ نے ایسی ادائیگی کر دی تو اس میں جھٹکا پیدا ہو گیا. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. بچے ہیں نا تو بچے بات کو اس طرح کی وہ شغل کے اندر ہی نا وہ فنی موڈ میں آ کر جو نا وہ یا بات کا جوش کے اندر آ کر وہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یا بات کا بڑے بھی ایسے پڑھنے تو جھٹکا نہیں دینا. با بی بو جھٹکا کہاں دے گے؟ سبق نمبر 11 آپ کو ایکسپلین کروں گا تو اس کے اندر جھٹکا آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے وہ بھی آپ کو عرض کروں گا. تو یہ بات سمجھ لیجیے، حرکات کا کوئی بھی ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کو سٹریچ نہیں کرنا اور وداؤٹ سٹن پاس دا وائز آپ نے پروننسیشن اس کی کرنی ہے بغیر جھٹکے کے. معروف پڑھیں یعنی عربی لہجے میں پڑھیں. با زبر با، با زیر بے، با پیش بو. اس طرح کی ادائیگی بھی نہیں کرنی، درست ادائیگی سیکھنی ہے. اگلا پوائنٹ ہے الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ، یعنی یہ دیکھیں یہ حمزہ کی شیپ بنائی ہوئی ہے نا، حمزہ پڑھے. الف پر کوئی بھی حرکت، یہاں پر الف پر انہوں نے حرکت لگائی ہے اور آگے حمزہ الف پر انہوں نے جزم بھی دیا ہے تو ان کا اس کو ایسے جب اس کنڈیشن میں ہو تو پھر اس کو الف نہیں پڑھنا، پھر اس کو حمزہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم الف زبر آ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم نے سیکھ لیا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے، اب اس کو حمزہ پڑھیں گے. جب یہ الف کب پڑھا جاتا ہے؟ جب یہ امپٹی ہے تو ہم الف ہی پڑھیں گے. جیسے سبق نمبر ایز لائک ہم لیسن نمبر 1 یا یہ دیکھیں لیسن نمبر 2 ہے الف. ٹھیک ہے، یہ بھی الف ہی پڑھا جائے گا کیوں امپٹی ہے، خالی ہے، ہم اس کو یہاں بھی الف ہی پڑھیں گے. جب بھی قرآن پاک میں الف پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو الف ہی پڑھیں گے، لیکن جب اس کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہے تو اب اس کو ہم الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا. لاسٹ پوائنٹ، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر مطلب یعنی کہ موٹی آواز میں، ٹھیک ہے، تھک وائز، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کی دن ٹون کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. را، یہ دیکھیں را پر زبر، را زبر رو پر موٹا، را پیش رو موٹا، را زیر ری اس کو باریک، زیر ہو تو باریک اور زبر یا پیش ہو تو اس کو تھک وائز پر موٹی آواز میں اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ سبق نمبر 3 کی ڈیفینیشن مکمل ہوئی. پہلے بھی یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر چکا ہوں میں ایک دفعہ، لیکن دوبارہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ مزید ایکسپلین کر سکوں، مزید کو بات رہ گئی ہو تو وہ میں بتا سکوں، کیونکہ شروع کی ویڈیو تھی وہ، تو اب مزید تسلی سے میں نے کھول دیا. مزید کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ واٹس ایپ نمبر سکرین پر موجود آپ کو مل رہا ہوگا اور آپ کومنٹس میں میسج کر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو آئیے اب اس سبق کو ہم ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اب یہاں پر غلطی جو ہوتی ہے نا، اب سکھایا کیسے جا رہا ہے، سیکھ دیں کیسے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، پھر وہ باتیں بھی استاد کو سننا پڑتی ہے، کہاں سے سیکھا ہوا ہے آپ نے. ہم غلطی جو کرنی، ایک تو ہم تیزی، اپنی سب سے پہلی جو بات میں بار بار اپنی ویڈیو میں جو بتانا چاہتا ہوں یا بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے تیزی ختم کر دیں. یہ تیز پڑھ دینا، بڑے آرام سے دیکھیں میں نے پروننسیشن کیسے کی ہے. پہلے سب سے پہلے حمزہ کو پڑھنا، اس کو پہلے تو حمزہ صحیح کریں، حمزہ. ٹھیک ہے، اب اس کو حمزہ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں ویڈیو کے اندر آپ کو یہاں پر حمزہ جو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اس کو مزید میں بڑا کر لیتا ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے. اب حمزہ کو جب ادا کریں گے، حمزہ میں کتنے لیٹر ہیں؟ ہا، میم، زا اور ہا. یعنی یہ ہم جیسے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ. بعد اسلامی بھائی، اسلام بہنیں، بچے یہاں پر میم پر گننا کرتے ہیں، ویسے ادا کرتے ہیں حمزہ
ہم، یہ میم پر غنہ کر دیا، غنہ نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آگے زا، لیکن زا کے آگے ہا ساکن بھی ہے، اس کی بھی ساؤنڈ آپ کی نکلے گی، آواز آئے گی، ہم زہ، وہ کیا ہوگا، زا کو جب ادا کرنا ہے تو ایک دم سے سانس بھی باہر نکالنا ہے، زا، ہم زہ، یہ ہے درست پروننسیشن اس کی، تو اس کو حمزہ پڑھنا نہیں ہے، ورنہ آپ کا مخرج جو ہے وہ حمزہ والا یہ غلط ہو جائے گا، تو اس کو درست ہی آپ نے کرنا ہے۔ تو آئیے اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ حمزہ زبر آ، اب پہلے حمزہ کو ادا کیا، اب میں بڑے آرام سے زبر کو پڑھا، دیکھیں حمزہ زبر، اب کیا بنا تلفظ، آ نہیں کرنا، اگر آپ تیزی دکھائیں گے تو ایسے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، حمزہ پیشو، آ ای او، یا دو درست پڑھ لینے، دیکھیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تو یہ آپ کی غلطی آپ کی تیزی دکھانے کی وجہ سے آ رہی ہے، آپ کا صرف ذہن یہ ہے کہ میں جلدی سے بس اس کو نا پڑھ لوں، تو بھائی پڑھنا ہی نہیں ہے، درست بھی کرنا ہے، اس لیے جیسا بتایا جا رہا ہے ویسے مشق کرنی ہوگی، آپ کو بار بار اس کو پڑھنا ہوگا کہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، وہ نقل اتارنا کسی کی، وہ نقل کیسے اترتی ہے، بار بار سن کر اس کے مطابق، جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے پرانا بھلا کر اس کو یاد کریں، دو کام کا آپ کو کرنے ہوگے، پرانا بھلانا بھی ہوگا، جو پیچھے غلط پڑھا ہوا ہے، اگر غلط پڑھا ہوا ہے درست ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تو غلط پڑھا ہوا اس کو بلائیں، اور نیا کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، بار بار اس کی مشق کریں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اب اس کو ایک دفعہ رواں پڑھیں، آ ای او، بڑے آرام سے، ایک ایک سانس میں ایک ایک حرف، آ ای او، با زبر با، اب با کو لمبا کیا جاتا ہے تو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، سبق نمبر 1 میں ہم نے سمجھا ہوا ہے، با، سبق نمبر 2 میں بھی سمجھا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، اب جو ہند کے اسلامی بھائی اسلام بہنیں وہ آدھ کئیوں سے پیش ادا نہیں ہوتا، وہ پیش کو پیس پڑھتے ہیں، پیس، تا پیس تو، ٹھیک ہے، یا بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں تا پیش تو نہیں، تو ایز لائک یو ساؤنڈ، تو یو جیسے ہوتا ہے، یو تو، ٹھیک ہے، اور تا زیر تے نہیں کہتے، تی ایز لائک ای ساؤنڈ، جیسے ای ہوتا ہے، ای بی ای سی، ٹھیک ہے، تا زیر تی، تا پیش تو، ٹھیک ہے، بڑے آرام سے ادا کریں گے تو ہو جائے گا، آرام سے، آگے، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، اب یہاں پر غلطی جو خاص کر جو جنہوں نے ٹیسٹ وغیرہ دینا ہوتا ہے ان کی یہاں پر غلطی آتی ہے، یا عام بھی دیکھ لیں، یہ سا کو جب ادا کرتے ہیں تو اس میں زبر کی ساؤنڈ ہے، زبر کو جب ادا کرنا ہے، زبر زبر زبر، ہند کے لوگ جو ہیں وہ زبر نہیں پڑھتے، کئی ایسے ہیں، اکثر نہیں، کئی ایسے ہیں بیچ میں ملتے ہیں وہ زبر کو جبر پڑھتے ہیں، سا جبر سا، جبر نہیں ہوتا، زبر ہوتا ہے، زا کی ساؤنڈ کا، زا زبر، ٹھیک ہے، تو سا کے اوپر جب زبر پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ساؤنڈ سیٹی کی نکلتے ہیں، سا زبر سا، یہ سا سیٹی کی ساؤنڈ، یہ
سی ٹی کی ساؤنڈ نہیں ہے. سا کے اندر سافٹ لیٹر ہے یہ, اس میں سی ٹی کی وصل نہیں آئے گی. سی ٹی کے والے حروف جو صفیریہ وہ زا, سین اور سواد ہے. تو کہ زبر میں زا آ رہا ہے یعنی صفیریہ لیٹر میں, اس میں جہاں سین کی ساؤنڈ بعد میں جب اس کا تلفظ پروننسیشن کریں گے تو سی ٹی کی آواز آپ کی نکل جائے گی. تو اس کو آپ نے بڑے آرام سے جو ہے وہ درست کرنا ہے. سا زبر تا ایسے درست کرنا ہے, بڑے آرام سے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. پھر ہوگا یہ, پہلے مخرج پر زبان لگا کر سا کو ادا کریں, پھر بڑے آرام سے زبر ادا کریں, پھر اس کا تلفظ کیا بنتا ہے وہ آپ اس کو بڑے آرام سے مخرج پر زبان لگا کر ادا کریں. اسی طرح سا زیر سی, سا پیش سو. بعض لوگ پھر اس کو دبانے کے سا کی جو ساؤنڈ ہے سی ٹی سے بچانے کے لیے نا, یہ جو زبر زیر ہے نا, اس کے اندر سے زبر کے بجائے غبر پڑھ رہے ہوتے ہیں. غبر سا غبر سا, سا زیر سی, سا پیس. اب پیس کہہ رہے ہیں, پیس پیش ہوتا ہے, پیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سا پیش سو. تو ایسا نہیں کرنا, اس کو درست کیجئے گا. آگے چلتے ہیں جی. جیم زبر جا. اب جیم کو میں نے 3 الف تک پہلے سٹریچ کیا, لمبا کر لیا اس کو. جیم زیر جی, جیم پیش جو, جا جی جو. یہ جو اب غلطی کریں گے جیم زبر جا, جیم زیر جی, جیم پیش جو, جا جی جو, یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے حرف کو عام محاورہ میں دیکھیں عوام الناس کے اندر ٹھیک ہے. اگر کسی تجوید والے قاری صاحب یا کوئی اچھا پڑھنے والا جو تجوید کو جانتا ہو, جو رول کو جانتا ہو, وہ فوراً غلطی نکالے گا کہ جیم کو سٹریچ کیوں نہیں کیا. پہلا سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے, پہلے سبق میں آپ نے کیسے جیم کو ادا کیا, جیم. تو یہاں پر جیم کو کیا ہوا, کیوں شارٹ ہو گیا, جیم زبر جا, جیم زیر جی, یہاں پر شارٹ کیوں, جیم 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 کیوں لگائی ہوئی ہے. تو اس کو پورا پہلے ادا کرے, پہلے جیم کا نام تو درست لینا, جیم یہ ہے اس کی گڈ پروننسیشن, اور پورا اس کو ادا کرنا 3 الف تک سٹریچ کر گیا. اب اس پر زبر ہے تو زبر کو پڑھے زبر, اب اس کو سٹریچ نہیں کرنا. جیم زبر جا, جیم زیر جی, جیم پیش جو. یعنی جیم کو پہلے لمبا کر لے, پھر اس کے بعد اس پر زبر زیر پہ پڑھنی ہے. تو اب اس کو سٹریچ نہیں کرنا, لمبا نہیں کرنا, یہاں جھٹکا دینا ہے. اسی طرح ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. ہونٹ گول ہا ہا. بعض لوگ ہا کو درست کر لیتے ہیں, ہا کی ادائیگی درست ہے ہا, لیکن جب زبر کو ادا کرتے ہیں تو پھر اس کی ساؤنڈ غلط کرتے ہیں. دیکھیں غلط بتانے لگا ہوں, دیکھیں ہا زبر ہا, پہلے ہا ادا کیا, جب زبر پڑا تو اس کو ہا کے اندر چینج کر دیا, تو یہ آپ کی لحن جلی بن جائے گی. بڑی غلطی, واضح غلطی ہوتی ہے, تو یہ گناہ ہے. ہا زبر ہا ہا, وہ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ نے وہ گلاسز ہو نا, جنہوں نے اینک پہنی ہوتی ہے نظر والی, تو اس کو وہ بات کا نا صاف کرنے کے لیے نا اپنے وہ منہ سے وہ ہوا جو ہے نا نکالتے ہیں, اس پر تھوڑی سی نا فوگ ڈالتے ہیں, فوگی ہو جاتا ہے وہ شیشہ, تو صاف کرنے کے لیے وہ منہ سے آواز بلا کہتے ہیں ایسے کر کے آواز نکال کر اینک اپنی وہی ساؤنڈ آپ نے نکالنی ہے. ہا ہی ہو, ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ساؤنڈ آپ کو سنائی جائے کہ وہ ساؤنڈ یاد کریں, اس کی ساؤنڈ ویسی ہوگی. تو بعد اوقات بندے سے نہیں جو ہے نا وہ درست ادا ہو رہا تھا, اس کو کچھ اگزامپل دیا جائے تو وہ کچھ سمجھ جاتا ہے. اس لیے ایسی الٹی سیدھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں. جی آگے ہے خو. خو کو جب ہم ادا کریں گے تو یہ مستعلیہ لیٹر ہے, سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا, اس کی پروننسیشن وتھ تھک وائز پر موٹی ہوگی. خو زبر خو,
اب خو کو بعد کا درست کر لیتے ہیں خو، لیکن جب زبر پڑی جاتی ہے پھر اس کی آواز جو ہے نا یہ باریک کر دیتے ہیں. خو زبر خا، دیکھیں خو پر موٹا کیا، زبر خا، خو خا باریک ساؤنڈ اور پر موٹی. خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. یہاں بھی غلطی کریں گے کہ ذال کی جگہ زا کی وا نکال دیں گے. پہلے درست ہوگا بعد میں غلطی کریں گے رواں پڑھتے ہوئے. جیسے ذال درست ادا کیا، زبر زا. اب یہ زا کی آواز کہاں سے آ گئی؟ یہ تو زا کی آواز ہوتی ہے، جیسے یہ نیچے والا زا. یہ ذال میں ایسی آواز نہیں نکالتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو بہت بڑی غلطیوں کی جانب لے جاتی ہیں. تو یہیں سے شروع سے ہی آپ اپنی ان باتوں کو درست کیجئے گا. رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو. زبر پیش ہو تو پر موٹا، زیر ہو تو باریک. زا زبر زا. جی یہاں پر زا میں سی ٹی کی آواز آئے گی، سفیریہ لیٹر میں سے ہے تو یہاں پر اپنا شوق سی ٹی والا پورا کر لیجئے سی ٹی کی آواز کے ساتھ. زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر سو. یہاں پر صاد مستعلیہ لیٹر ہے وتھ تھک وائز کہ پرموٹی آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. صاد کی جو مخرج ہے ویسے ادا ہوگا، پہلے پرموٹا اور آخر پر دال ساکن آتا ہے قلقلے کے ساتھ. صاد، یہ صاد زبر سو، صاد صاد نہیں، صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سو سی سو. جو پر موٹے حرف ہیں یہ پر موٹے کیسے کیے جاتے ہیں؟ ان کا جو پیچھے زبان کی جو جڑ ہوتی ہے وہ پیچھے سے تھوڑی سی اٹھتی ہے، تو یہ حرف جو ہے یہ پر موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی پر موٹے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کسی حرف کو اگر آپ نے پر موٹا کرنا ہے تو آپ کی زبان کی جو جڑ ہوتی ہے پیچھے سے حصہ جو ہے یہ تھوڑا سا اوپر کی جانب جاتا ہے. جیسے آپ قوف کو ادا کرتے ہیں قو قو، تو یہ پر موٹا بھی ہوتا ہے اس کی وجہ کہ یہ تالو کی جانب جو ہے وہ تالو کا نرم حصے سے زبان کی جڑ جو ہے جو آ کر لگتی ہے، تو لگنی نہیں ہے، قود لگانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مخرج درست رکھنا ہے. یہ آپ کو ایک طریقہ بتا دیا حرف کو پر کرنے کا. جی آگے دود. دود حرف مستعلیہ میں سے اس کو پر موٹا بھی ادا کریں گے. دود زبر دو. ٹھیک ہے، دود زیر دوی، دود پیش دو، دو دوی دو. تو اس کے اوپر یہ بعض لوگ اس کو زواد بھی پڑھتے ہیں، زواد نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو دود ہی ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہ بعض لوگ اس کو دال کے مخرج سے بھی ادا کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایک تو ویڈیو میں نے دیکھی جو بہت عجیب و غریب لگی کہ
اس نے اس کو غلط بھی قرار دیا اور عجیب و غریب اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، اور بغیر دلیل کے وہ بات کر رہا ہے، ایک خیالی کے اگر خیال کریں تو دیکھیں اس کی آواز ایسی نہیں کہ خیالی پلاؤ نہیں ہم نے پکانا، جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے، جو علماء کرام دین نے ہمیں یہ بتائے ہیں، جنہوں نے مخرج وغیرہ ہمیں بتائے ہیں، تجوید کی بکس لکھی ہیں، اتنا علم جو ہے حاصل کیا، زندگیاں اپنی جو ہے وہ گال دی ہیں، تو ان کی کوئی ہم نے ویلیو نہیں لی ہے، ان کو یہ اہمیت نہیں دی ہے، تو یہ ہم اپنے خیالات سے اس کو ایسے ادا کریں گے ایسے ادا کریں گے، تو خیالات کو کوئی نہیں مانتا، اب تو دلیل دیکھی جاتی ہے، تو مخرج لکھے ہوتے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے، من جدہ واجد جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے، تو بعد کو درست مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سبق نمبر 1 کی ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو۔ مخرج آپ نے درست کرنے نا، یہ حرف کے اوپر زبر زیر پیش جب ہو تو اس کو بڑے آرام سے سیکھنا شروع کریں۔ آپ تیزی کے معاملے کے اندر، پھر یہ دوبارہ بات عرض کر رہا ہوں، تیزی کے معاملے کے اندر نہ پڑھیے، جو تیز پڑھ رہے ہیں تیزی کے اندر آپ سے کچھ بھی ادا نہیں ہوگا، آپ نے مخرج پر زبان بھی لگانی اپنی، اس کی درست پروننسیشن بھی کرنی ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، یہ بڑے آرام سے جیسے آپ کو سکھا رہا ہوں ویسے ادا کر کے آپ کی مشق جب بڑھ جائے گی، بہت زیادہ آپ اس کے اندر ایکسپرٹ ہو جائیں گے، تب یہ تیزی سے بھی ادا کریں تو ہو جائے گا، مہارت ہوگی تو ہوگا نا، ابھی مہارت تو حاصل ہوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو جلدی میں پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہوتا ہے، استاد سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، بھائی ایسے کرو، آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد لوگ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں اور وہ سارا کیچڑ استاد پر ڈال دینا، ہمیں تو ایسے ہی پڑھایا گیا ہے جی، ایسے کہاں پڑھایا گیا، استاد نے درست پڑھایا تھا، ہم نے اپنی جلد بازی کی وجہ سے اس کے اندر غلطیاں پیدا کر لی ہوئی ہیں اور پھر فیل ہو گئے، تو آپ اس کو درست ادا کیجئے، بڑے آرام سے سیکھیے، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کر کے نہیں دکھا رہے، تو سیکھیے ایسے جیسے سیکھنے کا حق ہے، تو بڑے آرام سے جو پر موٹے حرف ہیں ان کو جب خاص کر ادا کرنا ہے، اور حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر موٹے پڑے جاتے ہیں، خواہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے، تو ان کو درست کیجئے بڑے آرام سے، دیکھیں میں ادائیگی کر رہا ہوں، تو زبر تو، بڑے آرام سے ادا کرنا، پر کرنا، ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ بالوں کی عین ٹھیک ہوتی ہے، جب آ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت حمزہ والی آواز نکلتی ہے، عین زبر آ، آ تھوڑا سا ٹف ہے، مشکل ہے، مشق کیجیے، ہو جائے گا، بار بار، ایک دو بار مشق نہیں ہوتی کہ ایک بار پڑھ لیا، دو بار پڑھ لیا، 5 بار پڑھ لیا اور میں نے مشق کی، پورا دن لگایا جاتا ہے مشق کے لیے، پھر جو ہے وہ کہیں جا کر مشق ہوتی ہے جی۔ غین مستعلیہ لیٹر، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، غین زبر غو، غو، اب غو کی جگہ گا بھی ادا کر دیتے ہیں، غین زبر گا، تو یہ گاف کی آواز ہے، غین کی نہیں ہے، حلق کے اوپر والے حصے، ٹاپ پارٹ آف تھروٹ، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی،
کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر نی میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا اب یا کو جب ادا کرتے تو بعض لوگ یہاں پر ایسے یہ والی ساؤنڈ جو ہے وہ بیچ میں پیدا یا زبر یا ایسے نہیں بڑے آرام سے یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو تو یہ تھا ایک دفعہ ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے میں نے پڑھا. آئیے اس سبق کو ایک دفعہ پراپر جو ہے وہ میں رواں پڑھنے لگا ہوں. اس کو پھر آپ درست مزید کیجئے گا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رواں ہی سننا چاہتے ہیں رواں کیا ہے. تو آئیے رواں پڑھتے ہیں. آ ای او با بی بو تا تی تو تا تی تو جا جی جو ح ح حو خو خی خو دا دی دو غا ذی ذو رو ری رو زا زی زو سا سی سو شا شی شو صو سی سو ضو ضی ضو طا طی طو ظا ظی ظو ع عی عو غا غی غو فا فی فو قا قی او کا کی کو لا لی لو ما می مو نا نی نو وا وی وو ہا ہی ہو آ ای او یا یی یو. اب اس سبق کو ایک دفعہ آپ نے نیچے سے اوپر کو جانا ہے. اس کی مشق میں آپ اس کو کروا رہا ہوں بار بار. نیچے سے اوپر کو کیسے جانا ہے. ہم زبر زیر پہ سیدھا سیدھا نا زبر زیر پہلے زبر آتی ہے زیر آتی ہے پہ سیدھا سیدھا پڑھنا جانتے ہیں. لیکن اچانک آپ کے سامنے پیش آ گئی تو اس کو کیسے پڑھیں گے وہ بعد اوقات سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو کیا کریں اس کی نیچے سے بیک کو ایک دفعہ مشق کر لیں تاکہ الٹا سیدھا جس طرح بندہ اگر چکر لے رہا ہو سیدھے چکر وہ ایک دم سے الٹے چکر لیتا ہے تو بالکل عجیب حالت ہو جاتی ہے. جیسے دیکھیں اس کو پڑھیں گے یو جی یا او ای آ ہو ہی ہا وو وی وا نو نی نا مو می ما لو
لی لا کو کی کا قو قی قو فو فی فا غو غی غو عو عی ع ضو ضی ضو طو طی طو ضو ضی ضو صو صی صو شو شی شا سو سی سا زو زی زا رو ری رو ضو ضی ذا دو دی دا خو خی خو حو حی حا جو جی جا ثو ثی ثا تو تی تا بو بی با او ای آ. تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 3 جو کہ میں نے ایکسپلین بھی کر دیا آپ کو، ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھ کر سنا بھی دیا. اگر اس سے زیادہ آپ کو مشق کرنے کی حاجت پڑے، ابھی بھی درست نہیں ہے، تو اس کی بار 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 اور 1000 بار مشق کر کے اس کو درست درست درست، کیونکہ قرآن پاک میں بہت زیادہ زبر زیر پیش آ رہی ہے. آپ کی یہاں پر ہی مشق ہو جائے گی کس پر زبر ہے، اچانک سے زبر ہے. اب اس کا اپنے طور پر آپ ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، اپنے طور پر یہ کیا ہے اپنے آپ سے پوچھئے، جی یہ کیا ہے، دی یہ کیا ہے، ذو یہ کیا ہے، خو یہ کیا ہے، حو. ٹھیک ہے، ایسے ٹیسٹ لے کر اپنے آپ کو آپ چیک کر سکتے ہیں صحیح بھی ہے، مجھے آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے. تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ یہ پڑھنا ہمارا قبول فرمائے. مجھے کمنٹس باکس میں میسج کر کے ضرور بتائیے گا کیسے آپ کو سبق لگا. کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.